सच बताएं, कितनी औरतों को ऐसा शौहर मिलता है जो सबके खिलाफ जाकर भी बीवी का साथ दे। और अगर मिल जाए तो वो औरत कितनी खुशनसीब होती है। कुछ औरतें सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहती हैं एक ऐसे मर्द का जो इन्हें समझ सके, इनके लिए खड़ा हो सके। हर औरत को मोहब्बत नहीं चाहिए होती। कभी कभी इसे सिर्फ एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो मुश्किल वक्त में इसका हाथ ना छोड़े। ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि अच्छे मर्द अब नहीं मिलते, लेकिन अगर एक सच्चा मर्द मिल जाए तो वो अपनी बीवी के लिए दुनिया बदल देता है। अगर आप एक औरत हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि हर औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द होना चाहिए जो इसे कभी अकेला ना छोड़े। आइए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपने पिछली एपिसोड्स को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की कहानी सुनने के लिए आपको पिछली एपिसोड्स का समझना ज़रूरी भी है। और इसके लिए प्लेलिस्ट ला हासिल के नाम से मौजूद है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुजा खतीजा नूर की ज़िंदगी में आने वाला अजीब तरीन मर्द था। सरापा मेहरबानी, सरापा आजिज़ी, सरापा इसार। इन तीन लफ्ज़ों के अलावा कोई और लफ्ज़ इसकी तारीफ़ में नहीं कहा जा सकता। इसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो फल सब्जियाँ बेचा करता था। दुकान घर से थोड़े ही फासले पर थी और वो सुबह 4 बजे उठता और नमाज पढ़ने के बाद मंडी चला जाता। 7 बजे के करीब वहाँ से सब्जी और फल लाकर बेचना शुरू कर देता और शाम 7-8 बजे वो फारिग होकर घर आ जाया करता। वो बहुत मामूली पढ़ा लिखा था। वो 5वीं में था जब इसके बाप की वफ़ात हुई। इसका बाप भी वही दुकान चलाता था। बाप के मरने के बाद इसे तालीम छोड़कर दुकान संभालनी पड़ी। इस वक्त इसकी उम्र 12-13 साल थी और 17 साल की उम्र में जब इसकी माँ की वफ़ात हुई तो इसने बाप के साथ माँ की भी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। इसकी 4 छोटी बहनें थीं जिन्हें इसने ना सिर्फ अपनी इस्तात के मुताबिक पढ़ाया बल्कि इनकी अच्छी जगहों पे शादियाँ भी की। साजदा इन्हीं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। 40 साल की उम्र में एक 20 साला लड़की से इसकी शादी तय कर दी गई। वो इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, मगर इसकी बहनों ने इसे यही बताया कि इस लड़की को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और इसके चचा ने पाला है। शादी के बाद शुजा को पता चला कि इस लड़की से इसकी उम्र और माली हैसियत के बारे में झूठ बोला गया था और वो चंद माह किसी न किसी तरह इस घर में रहती रही। मगर फिर एक दिन इसने शुजा से तलाक मांग ली और वो किसी दूसरे शख्स से शादी करना चाहती थी। शुजा ने किसी हीलो हुज्जत के बगैर ना सिर्फ इसे तलाक दे दी, बल्कि वो तमाम जेवर और अपनी सारी जमा पूंजी भी इसे दे दी जो इसकी बहनों ने इसकी शादी पर तहाइफ की सूरत में इसकी बीवी को दिया था। इसकी बहनों ने इसकी इस सखावत पर खासा वावेला मचाया, मगर शुजा ने अपनी फितरत के मुताबिक हर बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर साजिदा ने अपने भाई की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सोचा कि वो इसे किसी न किसी तरह बाहर बुलवा कर सेट करने की कोशिश करे और इसकी इस मोहब्बत की भेंट चढ़ी खतीजा। साजिदा का ख्याल था कि शहरियत हासिल करने के बाद वो शुजा को मजबूर करके खतीजा को तलाक दिलवा देगी, या ये भी मुमकिन है कि खतीजा खुद ही शुजा से तलाक ले ले, क्योंकि उन्होंने इससे भी शुजा के बारे में सब कुछ छुपाया था। यही वजह थी कि साजिदा ने इस वक्त भी कोई एतराज़ नहीं किया जब खतीजा ने इसे ये बताया कि वह एक कॉल गर्ल रह चुकी है। मगर जब खतीजा ने शुजा के साथ ज़िंदगी गुजारने और पाकिस्तान में ही रहने का फ़ैसला कर लिया तो साजिदा समेत इसकी तमाम बहनों ने बहुत हंगामा उठाया। खतीजा को अंदेशा था कि शुजा अपनी बहनों के दबाव में आकर इसे इंग्लैंड जाने पर मजबूर कर सकता है, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने खतीजा को अपने साथ इंग्लैंड चलने के लिए ना कहा, ना ही ब्रिटिश नेशनैलिटी हासिल करने के लिए कागजात तैयार करवाए। वो खामोशी के साथ अपनी बहनों की बातें सुनता रहता और इनसे ये कह देता कि वो खतीजा से बात करेगा, मगर इनके जाने के बाद वो खतीजा से इस सिलसिले में कोई बात ना करता। तंग आकर साजिदा ने खतीजा से बहरास्त बात करने का फ़ैसला किया। शुरू में इसने नरमी के साथ खतीजा को पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बताया, मगर जब इसे एहसास हुआ कि वो वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखती तो इसका रवैया बदल गया। इसने खतीजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो शुजा को इसके माजी के बारे में सब कुछ बता देगी, मगर ये जानकर वो शॉक्ड रह गई कि खतीजा शुजा को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। साजिदा को अपने किसी भी झूठ पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। खतीजा को इसकी डिटाई पर हैरत हुई। वो अब इसे कैथरीन के नाम से पुकारती, इसे क्रिश्चियन कहती, इसके माजी के हवाले से इसे कचोके देती, इसके पहले शोहर का जिक्र करती। खतीजा इसकी हर बात के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लेती। अपने क़याम के पूरे अरसे में इसने खतीजा की ज़िंदगी को अजाब बनाए रखा। वो अब बुलंद आवाज़ में इसे गालियाँ देती थी,
اپنے بھائی سے جھگڑتی، اس کا خیال تھا کہ ختیجہ نے اس کے بھائی کا رہا سہا مستقبل تباہ کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی ختیجہ کے لیے زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ ساجدہ کی دوسری بہنیں بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتیں۔ وہ جب بھی اس کے گھر آتیں، اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانے پر تیار نہ ہوتیں، وہ برتن تک نہ پکڑتیں جسے وہ استعمال کرتی، اس کے بستر پر بھی نہ بیٹھتیں۔ ان کے نزدیک اس کے قبول اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی کرسچن تھی، اب بھی کرسچن تھی۔ مسلمان تو صرف وہی ہوتا ہے جو پیدائشی مسلمان ہو، باقی سب کچھ تو فریب ہے، وہ بآواز بلند کہتی۔ ختیجہ صبر کرتی، مگر کبھی کبھی وہ رو پڑتی۔ انگلینڈ میں کم از کم اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، یہاں وہ زندگی کا نیا رخ دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماں باپ کے بعد اپنی بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، میں نہیں جانتا انہیں کیسے جھڑکوں، کیسے کروں۔ انہیں یہاں آنے سے منع کر دوں گا تو ان کا میکا ختم ہو جائے گا، میرے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ انہیں یہاں آنے سے منع نہ کروں تو یہ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، میں انہیں سمجھا نہیں سکتا، سمجھاؤں گا تو یہ تمہارے اور خلاف ہو جائیں گی۔ ختیجہ، کیا تم میرے لیے صبر کر سکتی ہو؟ انہیں معاف کر سکتی ہو؟ شجاع نے ایک دن اس کو روتے دیکھ کر دل گرفتگی کے عالم میں اس سے کہا، ان پر غصہ آئے تو تم مجھے برا بھلا کہہ لو، یہ زیادتی کریں تو تم مجھ سے بدلہ لو، مگر انہیں کچھ مت کہنا، ان کو بد دعا نہ دینا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی ساری عمر گزار دی ہے، واحد اطمینان مجھے یہ ہے کہ میری چاروں بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اب اگر تمہاری بد دعا سے ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ ختیجہ، مجھے ایسا لگے گا جیسے ساری عمر ایک فصل لگائی اور جب وہ تیار ہوئی تو اپنے ہی ہاتھوں اسے آگ لگا دی۔ ختیجہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شجاع، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں آپ کی بہنوں کو بد دعا دوں گی؟ کیا انہیں تکلیف پہنچاؤں گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں، مجھے ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، میں صبر تو کر لیتی ہوں مگر آنسو نہیں روک پاتی۔ آپ میرے آنسوؤں سے پریشان نہ ہوں، نہ ہی خوفزدہ ہوں کہ میں ان کے لیے کوئی بد دعا کروں گی۔ شجاع اس عورت کو حیرت سے دیکھتا رہا، وہ کچھ اور مشکور اور احسان مند ہو گیا۔ شجاع کی آمدنی محدود تھی مگر وہ ہر حال میں خوش رہنے والا شخص تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، پہلے وہ سب کچھ ماں کو دیا کرتا تھا، اس کے بعد بہنوں کو، پھر اس کی پہلی بیوی آ گئی اور اب ختیجہ۔ وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ ہر روز کی کمائی اسے دے دیا کرتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنے دن بھر کی محنت کی بچت اسے دی تو ختیجہ کو بے اختیار منظر یاد آیا۔ ہاتھ میں لیے ہوئے ان سکوں اور میلے کچیلے نوٹوں کو وہ بہت دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس نے شجاع کا ہاتھ چوم لیا۔ شجاع بہت خیال رکھنے والا نرم دل شخص تھا، ختیجہ نے کبھی اسے بلند آواز میں بولتے یا غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ صرف گھر میں ہی نہیں، وہ محلے میں بھی بہت اچھے طریقے سے رہا کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ختیجہ کو بہت جلدی اس محلے میں قبول کر لیا گیا۔ اس کی نند ہر جگہ اس کی برائی کرتی مگر اس کے باوجود کم از کم محلے کے لوگوں کا رویہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا۔ اس کی بڑی وجہ شاید اس کا اپنا طور طریقہ تھا۔ وہ ایک چادر سے بڑی اچھی طرح خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے رکھتی۔ محلے کی دوسری عورتوں کی طرح وہ محلے کے گھروں میں بے مقصد جانے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والی عورتوں کی باتیں خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہتی۔ شروع میں شجاع کی انگریز بیوی ایک دلچسپ موضوع تھا، ہر ایک کو اس وقت کا انتظار تھا کہ جب وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر جب آہستہ آہستہ کئی سال گزرتے گئے تو ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ختیجہ نور واقعی وہاں پر رہنے کے لیے آئی ہے۔ محلے میں اس کا میل جول پہلے سے زیادہ ہو گیا، اب اکثر اس کے لیے محلے کے کسی نہ کسی گھر سے کوئی اچھی چیز پکی ہوئی بھیجی جاتی، اور شجاع کی وفات کے بعد جب تک دکان کرائے پر نہیں چڑھی تھی تب تک محلے کے لوگ اس کی مالی امداد بھی کرتے رہے۔ شجاع کے پاس محبت کے اظہار کے لیے لفظ نہیں تھے، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرتا۔ ختیجہ کو پھل پسند تھے، وہ ہر روز اس کے لیے پھل گھر ضرور لاتا۔ بعض دفعہ گاہک آنے پر بھی اس کے لیے رکھے ہوئے پھل وہ کبھی نہیں بیچتا۔ ہر نیا پھل آنے پر وہ دکان پر کریٹ میں سب سے پہلے اس کے لیے پھل نکالتا۔ رات کا کھانا وہ دونوں اکٹھے کھاتے تھے اور شجاع سب سے پہلے اسے پلیٹ میں کھانا نکالنے کے لیے کہتا۔ جب وہ پہلا لقمہ لے چکی ہوتی تب وہ اپنے لیے کھانا نکالتا۔ اگر کبھی کوئی چیز پکی ہوتی جو ختیجہ کو بہت پسند ہوتی تو وہ اپنے حصے میں سے اس کے لیے کچھ چھوڑ دیتا۔ ختیجہ بعض دفعہ زید کو یاد کر کے رونے لگتی، وہ اسے تسلی دیتا۔ ختیجہ کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اس نے گھر میں کچھ جانور پال لیے۔ چند سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ختیجہ کی خواہش پر اس نے اسی محلے کی ایک ایسی متعلقہ عورت کی بیٹی کو گود لے لیا جو دوسری شادی کرنے والی تھی اور اس کی بیٹی کو کوئی رکھنے پر تیار نہیں تھا۔
مریم اس وقت 3 سال کی تھی جب وہ ختیجہ نور کے پاس آئی اور اس نے ختیجہ نور اور شجا کی واحد کمی کو پورا کر دیا۔ وہ دونوں اسے اپنے گھر لا کر بہت خوش تھے۔ ختیجہ نور بعض دفعہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی تو حیران رہ جاتی۔ وہ شجا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ خود بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، مگر وہ ختیجہ کی عبادت کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کو بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ بتاتا کہ اس کی بیوی ایک نو مسلم ہے اور وہ بہت نیک عورت ہے۔ ختیجہ نے پوری زندگی کبھی اس کے منہ سے اپنی ماضی کے بارے میں کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں سنا۔ شاید وہ سوال کرنے والا شخص ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی شجا کے منہ سے اپنے لیے کوئی طعنہ، کوئی بری بات نہیں سنی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ختیجہ نور کو یہ لگنے لگا کہ اسے واقعی شجا سے محبت ہے۔ اس کا شام کو گھر آنا اسے خوشی دیتا، اس کے لیے کام کرنا اسے سکون بخشتا تھا۔ وہ شجا سے اب چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بھی کیا کرتی تھی، ایسی فرمائشیں جنہیں وہ پورا کر سکتا۔ وہ شام کو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بنتی سنورتی بھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ شجا سے سیکھا تھا، صبر، اخلاص، اثار، بے غرضی، قناعت، اعلیٰ ظرفی۔ یہ سارے سبق اس نے اسی کم پڑھے لکھے شخص سے سیکھے تھے۔ بعض دفعہ اسے وہ رات یاد آتی جب وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر مظہر اسے طلاق دے کر اور زید کو لے کر چلا گیا، اور وہ باہر برف پر بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اب اسے کم از کم اس زندگی میں دوبارہ کچھ نہیں ملے گا، نہ گھر، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ عزت۔ شاید وہ پھر ایک کال گرل بن جائے یا لندن کی گندی گلیوں میں بھوک اور بیماری سے لڑتے ہوئے مر جائے گی، بالکل اپنی ماں کی طرح، یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگے گی۔ کم از کم اس رات چند گھنٹوں کے لیے اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ اب اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ کبھی زمین نہیں آئے گی۔ مگر اب شجاع اور مریم کے ساتھ اپنے ایک کمرے کے گھر میں بیٹھی وہ اپنے اندر عجیب سا اطمینان محسوس کرتی۔ گھر، شوہر، اولاد، عزت، رزق، میرے پاس سب کچھ ہے۔ مجھے اللہ نے کسی سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑا، دوبارہ طوائف نہیں بنایا۔ مریم کو اس نے کانوینٹ میں داخل کروایا تھا۔ کانوینٹ میں ختیجہ نور کی وجہ سے مریم سے فیس نہیں لی جاتی تھی اور اسے کچھ دوسری سہولتیں بھی دے دی گئی تھیں۔ وہ مریم کو بہت کچھ نہیں دے سکتی تھی، مگر اس کا خیال تھا وہ اسے اچھی تعلیم ضرور دلوائے گی، اعلیٰ تعلیم، اور شاید مریم کے لیے اس کے دل میں آنے والا یہ خیال ہی اسے کانوینٹ تک لے گیا۔ مریم نے انگلش ختیجہ نور سے سیکھی تھی۔ ختیجہ نور گھر میں اس کے ساتھ بچپن سے یہی زبان بولتی۔ مریم کا لب و لہجہ بالکل ختیجہ نور جیسا تھا۔ انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہوتا کہ وہ مقامی نہیں ہے، اور مریم کو اس پر خاصا فخر تھا کہ وہ اپنی کلاس کی بہت سی لڑکیوں سے زیادہ اچھی انگلش بولتی ہے، اور شاید فخر کا یہ وہ پہلا بیج تھا جو مریم نے اپنے دل میں بویا۔ شجاع نے اپنی وفات سے بہت عرصہ پہلے اپنا گھر اور دکان ختیجہ کے نام کر دیا۔ اس نے اپنی بہنوں کے حصے میں آنے والی رقم انہیں بہت پہلے اپنی زندگی میں دے دی۔ شجاع کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ختیجہ نور نے خاصی تنگی کا وقت گزارا۔ ان دنوں محلے والے کسی نہ کسی طرح اس کی مالی امداد کرتے رہے۔ پھر شجاع کی دکان کرائے پر چڑھ گئی اور ختیجہ نور کو تنگی کا وقت بھی گزر گیا۔ مریم کے اخراجات بڑھنے لگے تو ختیجہ محلے کے کچھ اچھے گھرانے کے بچوں کو انگلش پڑھانے لگی۔ مریم شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، خاص طور پر آرٹ میں، اور آرٹ میں اس کی دلچسپی دیکھ کر ختیجہ نور شروع سے ہی اس کے لیے تصویریں بنانے کا سامان لاتی رہی۔ اسکول کے زمانے میں اس کی بنائی ہوئی تصویریں بکنے لگیں۔ اس کی اکثر پینٹنگز مشنری اداروں میں آنے والے ڈونرز، ایجنسیز یا فلاحی اداروں کے غیر ملکی لوگ خرید لیتے۔ ختیجہ نور کے لیے مریم کی یہ تعریف کافی فخر کا باعث تھی۔ اگرچہ مریم اس کو خاصا پریشان کرتی رہتی، پھر بھی ختیجہ نور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اور شجاع نے حتی الامکان مریم کے تمام نخرے برداشت کیے۔ مریم کا شجاع سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ بچپن میں وہ پھر بھی اس کے قریب تھی، مگر بڑا ہونے پر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا پیشہ قابل نفرت ہے۔ ختیجہ نور سے اس کو زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ وہ اڈاپٹڈ ہے، مگر اس بات نے اس پر کوئی برے اثرات مرتب نہیں کیے۔ زندگی میں پہلی بار ماما جان مریم کے حوالے سے خوفزدہ ہوئیں جب مریم نے NCA میں داخلہ لینے کے چند دن بعد ان سے کہا کہ وہ اسے قانونی طور پر اپنی بیٹی بنا لیں۔ ماما جان، آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے اور ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں سے لے جا سکتی ہیں۔ میں نے سسٹر سیلیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پیپرز کی تیاری کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ وہ ہکا بکا مریم کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ یہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماما جان، وہ خود پسند اور بڑے لوگوں کا کالج ہے، میرے جیسے لوگوں کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انگلینڈ میں جا کر میرا فیوچر بن سکتا ہے ماما جان، وہاں میں آرٹ کی تعلیم لوں گی اور انٹرنیشنل لیول پر میرا کام پہچانا جا سکے گا۔
یہاں کچھ نہیں ہے۔ مریم وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، تم اور میں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہاں بھی تو اکیلے رہتے ہیں۔ یہاں کی بات اور ہے، یہاں تو کئی سالوں سے رہتے ہیں۔ ماما جان یہاں غربت میں رہ رہے ہیں، آپ چاہتی ہیں جیسے اب تک زندگی گزاری ہے میرا بھی کل ایسے ہی گزرے؟ مریم میں وہاں نہیں رہ سکتی، پھر مجھے بھجوا دیں، میں تمہیں اکیلے کیسے بھیج سکتی ہوں؟ وہ جنگل ہے مریم، مہذب جنگل۔ ماما جان آپ پتہ نہیں کس صدی کی بات کر رہی ہیں، وہ الجھ گئی۔ دیکھو مریم، تم ایک بہت اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کر رہی ہو، جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر میں تمہاری شادی کرا دوں گی اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ جس طرح کے شخص سے آپ نے شادی کی ہے۔ نہیں ماما جان، میں ایسے کسی شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ختیجہ نور اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اچھی جگہ کروں گی میں تمہاری شادی، اس گھر میں رہ کر کسی اچھی جگہ میری شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک کمرے کے اس خستہ حال گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ پہلی دفعہ مریم کے منہ سے اتنی تلخ باتیں سن رہی تھی۔ مریم، شادی گھروں سے یا کمروں سے نہیں ہوتی، انسانوں سے ہوتی ہے۔ جہاں پر تمہارا مقدر ہوگا وہ لوگ تم کو دیکھیں گے، گھر نہیں دیکھیں گے۔ ماما جان آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ آج کل لوگ کمرے گن کر شادیاں کرتے ہیں، ہر چیز گنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ وہ تلخ انداز میں ہنسی۔ جو لوگ یہ سب دیکھ کر شادی کرتے ہیں انہیں یہی سب کچھ دیکھنے دو۔ مجھے اپنی مریم کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے مریم، ایسے لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر گزر جائیں، جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ٹھہر جائیں۔ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی اس سے ہو۔ ماما جان آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں، آپ کو زندگی کا کچھ نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے خوابوں سے باہر آ جائیں۔ آپ کی مریم کے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، زمین کا کوئی انسان بھی نہیں آئے گا۔ مجھے باہر بھجوا دیں۔ وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر بولی، جب تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی تو پھر ہم یہ گھر اور دکان بیچ کر اس سے بہتر گھر لے لیں گے۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ چلا اٹھی، کتنا بہتر گھر لے لیں گے؟ ایک کمرے سے 2 کمرے میں چلے جائیں گے۔ فار گاڈ سیک اپنے ساتھ میری زندگی بھی تباہ مت کریں۔ اگر میرے ساتھ بہتر مواقع ہیں تو مجھے فائدہ اٹھانے دیں۔ انگلینڈ جا کر میری زندگی بن جائے گی، وہاں جا کر تم مشین بن جاؤ گی۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ مریم کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھیں کہ وہ انہیں چھوڑ کر باہر جانا چاہتی ہے، اس ملک میں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بدترین سال گزارے تھے۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں مریم کہ وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جو میرے ساتھ ہوا؟ تم ویسی زندگی گزارو جیسی زندگی میں نے گزاری۔ نہیں، میں نہیں، کبھی بھی تمہیں باہر نہیں بھجوا سکتی۔ کم از کم تب تک تو نہیں جب تک تم اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی۔ انہوں نے اس دن طے کر لیا تھا۔ مریم سے ہونے والی یہ ان کی آخری گفتگو نہیں تھی۔ وہ اب وقتاً فوقتاً اس سے ضد کرتی تھی، مجھے باہر بھجوا دے۔ ماما جان کبھی اس کے مطالبے پر خاموش ہو جاتی اور کبھی اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ NCA سے گریجویشن کر لے، پھر وہ اسے باہر بھیج دیں گی۔ مریم ان کی باتوں پر چڑ جاتی، مگر ختیجہ نور کو اس کا یہ غصہ برا نہیں لگتا تھا۔ ختیجہ نور نے زید کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ 1.5 سال کے اس بچے کے رونے کی آواز ساری عمر ان کے ساتھ رہی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ تصور میں اس کو بڑھتا ہوا دیکھتی رہیں۔ وہ ہر سال اس کی پیدائش کے دن اللہ سے دعا کرتی کہ وہ ایک بار انہیں زید سے ملوا دے یا پھر کسی نہ کسی طرح وہ اسے ضرور دیکھ پائیں۔ انہوں نے مریم سے کبھی یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کی کوئی اپنی اولاد بھی ہے۔ وہ مریم کے تجسس کو جانتی تھیں۔ وہ زید سے مظہر پر بھی ضرور آتی اور جاننا چاہتی کہ ان کے شوہر نے انہیں کیوں چھوڑا تھا، اور یہ کہ کیوں ان کے سارے زخم ہرے کر دیتا۔ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ مریم کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر انہیں یہ خوف ضرور تھا کہ وہ انہیں ناپسند کرے گی یا شدید نفرت کرنے لگے گی۔ شجاع کی وفات کے بعد جوں جوں وقت گزر رہا تھا، انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید اب وہ کبھی بھی زید کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ ہاں، اب تک وہ شادی کر چکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی اپنی اولاد بھی ہو، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کی کوئی ماں بھی ہے، اور پتہ نہیں مظہر نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ ان دنوں وہ مریم کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ اسے پروجیکٹ کے نہ ملنے کے بعد سے بہت پریشان تھی۔ وہ یکدم اتنی بدل گئی کہ ختیجہ بے چین رہنے لگی۔ ان کے پوچھنے پر وہ کچھ نہیں بتاتی، ان سے شکوے کرنے لگتی کہ انہوں نے اسے انگلینڈ نہیں بھجوایا، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ انہیں اپنی پریشانی بتانے پر تیار نہیں تھی۔ مگر اس رات وہ ان کے پاس آ کر رونے لگی تھی، اور تب انہوں نے اس کے منہ سے ایک نام سنا تھا جس نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اس سے زید کے بارے میں اس وقت کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ کچھ بھی پوچھنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔
اور جب وہ نام ان کے سامنے آیا تو کس طرح مریم کی فرمائش بن کر وہ مظہر آداب کو جانتی تھیں اور اس کے پورے خاندان کو جانتی تھیں۔ زید مریم کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے اور کیا نہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی، اور اس سب کے باوجود اس رات انہوں نے اللہ سے مریم کے لیے زید کو مانگا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی قسط؟ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ اچھے مرد نہیں ملتے، لیکن اگر ایک اچھا اور سچا مرد مل جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے دنیا بدل دیتا ہے، جیسے خدیجہ کو شجاع کی محبت ملی اور وہ اس کی وفات کے بعد بھی اس کی محبت کے سہارے ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آ رہا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔